أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह आराफ शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह आराफ जो है मक्की सूरत है और ये जो है सूरह अनाम से पहले नाजिल हुई और ये सूरह की जो मक्की दौर की जो सूरतों में से सबसे लॉन्गेस्ट सूरह है। मदनी दौर की जो सूरतें हैं उसमें सूरह बकरा सबसे लॉन्गेस्ट है और मक्की दौर की जो सूरतें हैं उसमें जो है ये लॉन्गेस्ट सूरह है और ये भी कहा जाता है कि सूरह अनाम और सूरह आराफ जो है ये ट्विन सूरह है, यानी मौजू इनका एक जैसा ही है। हाँ, जो है तौहीद की दावत ही है और अल्लाह ताला की पहचान है इसके अंदर। और दूसरी ये कि इसमें आराफ के बारे में जो बताया गया है तो वो आराफ के लोगों का ज़िक्र आएगा इसके अंदर, इसलिए इसको सूरह आराफ का नाम दिया गया और आराफ का मतलब होता है एलिवेटेड प्लेस, ऊँचाई पर। और इसी तरह जो है वो मुर्ख का जो वो ऊपर जो उसकी हेड होती है रेड से निकली हुई उसको भी उर्फ कहते हैं, तो अरबी के अंदर। उस लिहाज से मैंने जब पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बताऊँगी कि मुर्गे के सर पे जो रेड हेड होता है, रेड सा, उसको भी उर्फ कहा जाता है, एलिवेटेड। अच्छा अब हम इसको पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके ज़रिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वालों लोगों को याद दहानी हो। इस यहाँ पर भी आप देखें कि ये हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई है और उसके आगे फ़ौरन जो है किताब की तारीफ़ की गई है। तो अब जैसे मैं पहले भी बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही है कि ये किसी सूरत का या किसी कुरान की जो है का नाम हो सकता है। और अब यहाँ बताने का मकसद है कि ये किताब अल्लाह ताला ने क्यों नाज़िल की है, इसका क्या मकसद है, हम अब पूरा पढ़ेंगे। तो ये हम वो दौर देखेंगे जिस दौर में जब ये कुरान नाज़िल हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा मक्की दौर का लास्ट पीरियड चल रहा है ना, तो हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। लोगों का रहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहना जो है वो लोगों ने दूभर कर दिया था। तो उन हालात में जब ये ज़ाहिर-सी बात है हालात ऐसे हो गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो था वो तंग होता था, तो अल्लाह ताला आपके दिल को जो है फिर इन्हीं आयत के ज़रिए मज़बूत किया करते थे। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि हज़रत मूसा भी जब फ़िरौन के पास जा रहे थे, अल्लाह ताला जब आप उनके पास भेज रहा था, तो आपके दिल में भी यानी मूसा इस्लाम के दिल में भी जो झिझक पैदा हुई, डर पैदा हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ऐसा ना हो कि हम जा तो रहे हैं, वो हम पर पिल पड़े। और वो किस वजह से उन्होंने कहा था, ज़ाहिर है उनसे एक कत्ल हो चुका था और वो भी ज़ाहिर है जानबूझकर नहीं हुआ था, बे बे उसमें हो गया था, गलती से हो गया था। तो उन्होंने ये सोच के कि ऐसा ना हो कि वो हमारी बात ना सुने और हम पर पिल पड़े, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को मजबूत किया था कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम दोनों मिलकर मेरा बहुत ज़िक्र करना, मतलब मेरी मुझे बहुत ज़्यादा याद रखना। तो इस तरह अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो बात लेकर आप अपनी कौम के पास आए थे, वो उसने पूरी आपका दुश्मन बना दिया और तमाम लोग तो ज़ाहिर है पहले तो अब पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि कितनी मोहब्बत करते थे आपसे, अमीन और सादिक कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए नबी वो आपसे जो नाराज़ नहीं है, बल्कि वो उस बात की वजह से नाराज़ है जो आप पर नाज़िल कर दी गई। यानी वो अल्लाह से जो है ना दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो पूरी कौम को आपका दुश्मन बना दिया और जब भी कोई इस तरह की बात करेगा, लोगों को गलत बातों को करने से रोकेगा, लोग उसके मुखालिफ हो जाएँगे। ये हुआ है हमेशा हर दौर में जो भी नबी आए हैं, उनके साथ यही मामलात हुए हैं। और ये बात उन लोगों के लिए भी है कि ये पैगाम हर उस शख्स के लिए जो दीन की दावत के लिए उठेगा, तो उसको अपने दिल को ये मजबूती देनी पड़ेगी कि मैं अल्लाह के दावत के लिए खड़ा हो रहा हूँ और इस राह में मुझे जो मुश्किलात भी आएँगी, मुझे परेशानियाँ भी आएँगी। तो फिर मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके तवक्कुल करके इस काम को दावत इल्लल्लाह इसी तरह करना है। फिर जो मज़ाहिर मुश्किलात
آئیں گی اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ جو پیچھے گزرے، جنہوں نے یہ ہمارے لیے اتنا کچھ جو ہے دین کی خدمت کی انہوں نے، اور اتنا کچھ چھوڑا ہمارے لیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پہ کتنی مشکلات آئیں۔ ان کو جو ان کے وقت کے دور کے جو بادشاہ تھے یا ان کے جو حکمران تھے، انہوں نے کتنی کتنی سخت سزائیں نہیں دی، ان کو عمر قید کر دیا، ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، لوگوں کو اچھی باتیں نہ بتائیں، اور حکمران جو غلطیاں کر رہے ہیں اس پہ ٹوکے نہیں، اس پہ جو ہے وہ ان کو ادارے کہ ظالم حکمراں ہو یا وہ حکمران جو غلط باتوں کا حکم دے رہا اس کو روکنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ علماء کی کہ وہ اس پہ بات کریں۔ اور جب کوئی بھی علماء اس طرح کی بات کیا کرتے تھے تو ان کو سزا کے طور پہ یا تو ان کو قتل تو نہیں ہے، ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں، کوڑے بھی مارے گئے ہیں، بند بھی کیا گیا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اتارنے کا قصد یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کی کو یاد دہانی ہو۔ یعنی اس کتاب کا مقصد نازل کرنے کا یہی ہے، جو ہمیشہ سے کتابیں دی گئی ہیں، وہ یہی تھا کہ جو اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے۔ انذار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیشہ نبی جو آتے ہیں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ اچھی بات بتائیں گے، ان کو خوشخبری بھی دیں گے، لیکن اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، سرکشی کریں گے، بات نہیں مانیں گے، تو ان کو اس کی کنسیکوینسز بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں ایمان والوں سنیں گے، ایمان والوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو ان کے لیے جو ہے وہ ریمائنڈرز ہوگا۔ جیسے الحمدللہ ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، تو جب ہم یہ بار بار قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے۔ اب یہاں سے لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اب دیکھیں اسی طرح اب یہاں دعوت کا وہی انداز ہے، توحید کا بات، کیونکہ بات اب یہیں سے شروع ہوگی، توحید سے ہی شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد جو وہ انذار کیا جائے گا، پھر ڈراوا دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں اب یہاں پر جو ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ کتنی ہی بس، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہم سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ان تمام قوموں کا ذکر کرے گا جنہوں نے جب نہیں مانا اپنے انبیاؤں کی، ان کی تکذیب کی، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک تمہید باندھی ہے اس چیز کی کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کیا، کیا وہ وجوہات تھیں کہ جب نصیحت نہیں مانی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں رسولوں کے ذریعے انذار کرایا جا رہا تھا نا، تو اب رسولوں کے ذریعے ہی بات کی جائے گی کہ رسولوں کا انکار کیا، اپنے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے معجزات کا مذاق اڑایا، لوگوں پر جو ایمان لائے ان پر ظلم کیا، اللہ کی ہدایت کی ناشکری کی، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو یہ تمام چیزیں جب انہوں نے یہ کی اور بالکل ہر دم جو بن گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسا عذاب دیا کہ جو تو کبھی دن کے وقت آ گیا یا کبھی رات کو سوتے پڑے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اچانک سے عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم، یعنی انہوں نے اس بات کا خود جب ان کے پر عذاب آیا، جب انہوں نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، تو زبان پر ان کے کوئی اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھی کہ ہم واقعی ہم ظالم، انہیں انجان نظر آ گیا اپنا۔ تاکہ موت کے جو فرشتے آتے ہیں، جو اچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتے ہیں، اور جو خراب یعنی کہ جو خراب لوگوں کی روح لینے کے لیے آتے ہیں وہ فرشتے بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتے ہیں، تو وہ مان لیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے جیسے ان کو ملی، اور آخر میں تو دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اور دنیا میں بعض لوگوں کو نہیں بھی مارا جاتا، لیکن ان کو ایسی عبرتناک ظلم کی سزا ملتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ ان کو یعنی لیسن مل جاتا ہے، عبرت مل جاتی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس دنیا میں غلط کیا۔ بعض دفعہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بعض دفعہ لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، زیادتی، یعنی ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، پاور دیتا ہے، وہ اس کا ہر ناجائز طور پر جو اس کا استعمال کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہوتے، وہ پھر بھی بچ کر یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو زیادہ تر اکثریت ایسی ہے نا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اکثریت خراب ہے، تو جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر حاوی آنے کی کوشش کرتا ہے، ان پر ظلم کی
کوئی بتا کوئی ایسی چیز نہیں جانتے، اور ہم کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور مختلف طریقوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے خاندانوں میں ہی کتنے کتنے ایسے ظلم کے واقعات ہوتے ہیں کہ ساس نے مار دیا، یا بہو نے مار دیا، یا باپ نے اپنے بچے کو مار دیا، کس قدر کے دردناک جو ہے وہ واقعات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہی باتیں جو ہے پھر انسان اپنے منہ سے جب اس کو عبرتناک سزا دنیا میں بھی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ واقعی ہم ظالم تھے، اس بات کو خود کہہ لیتا ہے۔ تو بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہیں پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا، اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ ارے دنیا کی سزا تو الگ، آخرت میں الگ حساب دینا ہوگا، اور تمہارے پاس کیا عذر تھا، کس وجہ سے تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، کیا وجوہات تھیں، اور اسی طرح نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا جواب ملا، آپ نے اپنا پیغام پوری طرح پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخرت کی باز پرس دراصل رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوح انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا، دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ یعنی سوال حساب کتاب تو ہوگا، اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور ہم بھی اپنی نمازوں میں دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، سوال تو پورا ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزش ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی دنیا میں انسان تو معاملہ یہی دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہم تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہمیں، ہم ظلم کر لیں، ہم زیادتی کر لیں، ہم نبیوں کا انکار کر دیں، ہم اپنی جیسی شریعت چاہیں بنا کے اس پر عمل کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہم تو تمہارا ریکارڈ سب لکھ رہے تھے، ہمارے فرشتے ایک ایک تمہارا جو تمہاری باتوں کو قلم بند کر رہے تھے، کہ غائب نہیں تھے ہم۔ تو اس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے، ہم سب دیکھ رہے تھے، ہمارے فرشتے سب ثبت کر رہے تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ اور یہاں جو پلڑوں کا لفظ آیا اسکیل کا، یہاں پر تعبیر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ بیسیکلی ایسا نہیں ہو کہ ترازو کی طرح کو کچھ، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کس طریقے سے اس کو ہمیں دکھائے گا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے اسکیل پر وزن کیا جاتا ہے اس طرح کا ہی سسٹم ہوگا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو تعبیر کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے زبان میں جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی زبان میں ہی ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہم کو ہمارے علم کے لحاظ سے بات سمجھاتے ہیں۔ تو وزن اس دن جو ہے وہ حق ہوگا، ٹھیک ہے، صرف نیکیوں، اور وزن یہ بات یاد رکھیں کہ وزن جو ہے صرف نیکیوں کا ہوگا، اچھے اعمال کا ہوگا، ایمان کا ہوگا، اور برائیوں کا جس کے پاس ایمان نہیں تھا، جس نے برائیاں ہی کمائی زندگی میں، اس کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ حبام منصور ہے، وہ تو ڈسٹ بنا کے ویسے ہی اڑا دیے جائیں گے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں تو دنیا میں اتنے اچھے اچھے اعمال کیے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، لیکن اعمال بہت اچھے کیے، لیکن وہ سارے اعمال کیا کر دیے جائیں گے، وہ سارے جو ہیں جو ڈسٹ بنا کے جو اڑا دیے جائیں گے۔ تو جو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی ہوگی وہ بھی سامنے لے آئی جائے گی، اور جو برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کتنی باریک چیز ہے، اگر دیکھیں رائی کا دانہ، بلکہ ایٹم کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیا، ایٹم کتنا باریک جو ہے وہ باریک چیز ہوتی ہے، اس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے تو پوری وہ مطلب ایک سائنس ہے، سمجھ لیں آپ، اس کو معلوم کرنے کے لیے۔ پھر اس کے اندر بھی کتنی، اس ایٹم کے اندر بھی جو ہے نیوکلیس ہوتا ہے، پروٹون ہوتے ہیں، نیوٹرون ہوتے ہیں۔ تو وہ سب سے جو کم چیز کی جو مثال دی گئی ہے ایٹم، وہ ہم نے اب دی ہے نا، اس وقت تو کیا، اس وقت تو ایٹم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا نا۔ تو رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، ٹھیک ہے، رائی کے برابر یعنی وہ جو تھی کم از کم جو تھی وہ مقدار تھی، یا ذرہ ایک کم از کم مقدار تھی، اس کے لحاظ سے بات کی گئی ہے۔ ایک کمرے میں جا، ایک نظر کمرے میں چلی جاؤں، دیکھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رائے کے دانے کے برابر
कंसीडर किया है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि वज़न उस रोज़ ऐन होगा को जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएँगे। यानी इंसान ने जो कुछ भी इस दुनिया में किया है ना, वही हमा जो अच्छे अमाल है उनका जब वज़न होगा, उसकी ही लिए फलाह है। जितने उसने अमाल किए होंगे उसका जो वज़न होगा उसके मुताबिक जो है उसको जन्नतें उसको दी जाएँगी। अब यहाँ पे ये बात पैदा होती है कि एक्शन, जो हमारे एक्शन है वो किस फ़ॉर्म में आएँगे? तो एक्शन जो है वो हमारे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, क्योंकि हदीसों से हम जब मुख़्तलिफ़ हदीसें पढ़ते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि एक्शन जो है वो अब फ़िज़िकल जो फ़ॉर्म में आएँगे। जैसे कहा जाता है कि कुरान जो है वो एक यंग मैन की शक्ल में आएगा और आकर अपने पढ़ने वाली जो उसको पढ़ता था, उसको समझता था, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारता था, तो कुरान जो फिजिकल जो एक शख्स की सूरत में आएगा और आने वाली की जो है वो सिफारिश करेगा। हमारे अमाल हमारी सिफारिश करेंगे। कोई इंसान कोई चीज़ भी जो है सिफारिश नहीं करेगी, उसकी तो अल्लाह ताला ने असबाब ही ख़त्म कर दिए कि ना कोई फ़िदिया होगा, ना कोई किसी की मदद करेगा। लेकिन हमारे अमाल हैं, ये जो है किसी भी शक्ल में आएँगे और इसी तरह अमाल के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक यंग और व्हाइट मैन की शक्ल में आएगा। मुख्तलिफ़ हदीसें हैं तो उनमें इस तरह की जो है वो बात बताई गई है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो है कि जो सहाइब यानी स्क्रॉल, उसमें जो है हमारे डीड्स लिखे हुए होंगे। जो स्क्रॉल है ना, जो हमारा रिकॉर्ड है, जो फरिश्ते ज़ब्त कर रहे हैं, ये उसका भी वज़न किया जाएगा। तो ये मुख़्तलिफ़ जो हैं हदीसों से निकली हैं। एक तो ये कि एक्शंस हमारे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में आएँगे, उनका वज़न किया जाएगा, या फिर जो हमारा रिकॉर्ड है, उसका वज़न किया जाएगा। ठीक है? और फिर अल्लाह ताला ने बताया ना कि हमारे पास एक किताब है, जो हक़ बोलती है और बिल्कुल गलत नहीं बताती। यानी जो रिकॉर्ड अल्लाह ताला ज़ब्त करवा रहे हैं। और फिर इसके बारे में एक हदीस ये भी आती है कि एक शख्स के जो है वो 99 स्क्रॉल जो है वो सिर्फ़ गुनाहों से भरे हुए होंगे, ठीक है? और एक उसका ये होगा कि एक कार्ड होगा, उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे यकीन के साथ पढ़ा होगा, और लेकिन ज़िंदगी उसने जो है गुनाहों में गुज़ारी होगी। तो वो उसके उस स्केल के ऊपर जो थी वो भारी आ जाएगी। यानी वो देखें, स्केल का भारी होना इस बात की निशानदही करता है कि वो शख्स कभी न कभी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये मसला नहीं है कि उसने जो दुनिया में गुनाह किया उसकी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर उसने दुनिया में माफ़ी नहीं माँगी, लेकिन उस वो ईमान पर था, वो मुस्लिम था, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, उसके रसूल हैं, उसके को वो जानता था। लेकिन अपनी समझिए आप कि शैतान के बहकावे में आके उसने खूब बुराइयाँ की। तो आखिरकार लेकिन वो लोग जिन्होंने दुनिया में गुनाह ही गुनाह किए, ईमान भी नहीं लाए, उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है ना। अल्लाह ताला कहे ना उनको देखेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। तो पाक और साफ करना, ये प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वो जो है उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में ईमान लाकर उसमें कोई भलाई कमाई होगी। फिर इसी तरह जो है वो लोगों को का भी वेट होगा। और जैसे ये कहा जाता है, हदीस में ही आता है कि एक शख्स होगा, उसका वो बहुत भारी भरकम, ऊँचा पूरा, लेकिन जब स्केल पे उसको रखा जाएगा, तो वो बिल्कुल उसका कोई वज़न नहीं होगा, बल्कि उसको कहते हैं कि विंग्स, फ्लाई के विंग्स के बराबर उसका वज़न। उससे भी तो फ्लाई का आप देखिए, मक्खी का की जो विंग होती है उसका क्या वज़न होगा। तो ये मतलब उस शख्स का वज़न भी कुछ भी नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी जो है बुराइयों में गुज़ार दी। तो अल्लाह क़यामत के दिन जो है उसको कोई वज़न नहीं देंगे। इसी तरीके से इब्न मसूद के बारे में आता है कि वो बहुत दुबले थे ना, उनकी टाँगें बहुत पतली थीं और सूखी सूखी जैसी हो जाती हैं टाँगें, बिल्कुल वैसी थी, तो लोग अक्सर हँसते थे, उनका मेक फन करते थे उनके साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मज़ाक ना उड़ाओ, इनकी टाँगों का, कि इनका वज़न जो है वो क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर होगा। यानी दुनिया में इंसान जो है वो किसी का मज़ाक इसलिए ना उठाए कि ये छोटा है, ये मोटा है, ये बड़ा है या ये है। असल में देखना ये है कि वो इंसान है कैसा, ठीक है? उसकी ज़िंदगी कैसी है? अगर उसकी ज़िंदगी तक़वा पर है, वो अल्लाह के उस ईमान के साथ जो है वो जी रहा है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसका मामला जो है उस दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बेहतरीन होगा। तो यहीं पर अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि वज़न अल्लाह के यहाँ जो है बिल्कुल 100% जो स्केल होगी, उसमें किसी किस्म की जो यहाँ दुनिया में तो स्केल जो है वो छोटी-बड़ी हो सकती है ना, कभी कमी-बेशी भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह का जज़ जो होगा वो 100% होगा, एब्सोल्यूट, एक्यूरेट। तो जिनके पलड़े भारी होंगे वही पला पाएँगे, और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे। क्योंकि वो हमारी आयात के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करते रहे। यानी अल्लाह ताला की आयात का मज़ाक उड़ाते रहे, उनसे जो है वो उनको उन पर ईमान लेकर नहीं आए। अब अल्लाह ताला आगे जो है इन्हीं को ज़ाहिर मुख़ातबीन जो है कुरैश मक्का हैं, तो आगे उन्हीं को अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया,
اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو بھی بول رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم سے بھی مخاطب ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہم کو جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے تمام سہولیات کے ساتھ جو ہے ہمیں بسایا ہے، دنیا زمانے کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرمند فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمہاری یعنی ہمارے زندگی گزارنے کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری معیشت کے لیے، ہماری زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نکال دی ہے یہاں پر۔ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان جو کمی شکر گزار ہوتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو عرب کے بارے میں یہاں پہ تمہید اٹھائی جا رہی ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے، ظاہر ایک بے آب و گیا وادی تھی عرب، لیکن وہاں سے لوگوں مختلف جگہوں سے لوگ قافلے آتے تھے، مختلف قسم کے سامان لے کے آتے تھے، اور وہ سبزیاں، وہ پھل ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں نئی چیزیں اگتی، دنیا زمانے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو وہاں نہ ملتی ہو عرب میں۔ تو وہی حال تھا کہ لوگ جو ہے مختلف مختلف جگہوں سے آتے تھے اور پھر وہ ٹریڈ کرتے تھے وہاں جا کے۔ اس ٹریڈ کے نتیجے میں مکہ کے عرب کے لوگوں کو جو ہے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تمہارے بسنے کا نظام اس حرم کی وجہ سے، حرم کے نتیجے میں جو اقتدار اور عزت تمہیں حاصل ہے اور جو تولیت تم کو حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے، اور ان کی دعاؤں کی بدولت جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے اولاد کے لیے کی تھی، ان کی ذریت کے لیے کی تھی، اور وہ دعا منوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اور ان کو جو ہے وہ عزت و سرفرازی سے نوازا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو اس کی اصل تاریخ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام کا قصہ بتا کے کہ تمہاری ابتدا کس طریقے سے ہوئی۔ تو ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں ہم پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی، اور اس کی بھی مختلف ظاہر پھر مدارج تھے، ہم اس کی پوری وہ پڑھیں گے، سورہ سجدہ میں بھی آئے گا، اس کے پورے مدارج آئیں گے، کس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کس مٹی سے، پھر بعد میں کون سی مٹی تھی، پھر بعد میں یعنی اس مٹی کی جو پروسیس تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ مٹی پہلے ایسی ہوئی، پھر ایسے ہوئی، پھر ایسے ہوئی۔ یعنی انسان جب یکجک بن کے تیار نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ادوار میں، اور اللہ جو اپنے ٹائمنگز کو زیادہ بہتر جانتا ہے، انسان کے یہاں کے جو ہزاروں دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بننے میں بھی ایک پروسیس لگا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مٹی پہلے بنی، پہلے زمین سے ہی وہ مٹی، ظاہر سے پہلے زمین سے ہی بنے ہیں، وہ زمین کی مٹی سے ہی بنے ہیں وہ، اور پھر اس کو جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شیپ دی، پھر ٹائم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صورت بنائی، یعنی پھر اللہ نے ان کو پالش کیا۔ اللہ جگہ جگہ بتایا نا کہ ہم نے تمہیں صورت بنائی، کتنی خوبصورت بنائی، تمہیں ہم نے جو ہے وہ متناسب بنایا، تمہارا جسم کو صحیح کر دیا تمہارے لیے۔ تو سب کچھ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایک حیوانی، شروع میں کیا تھا انسان، ایک حیوانی وہ تھی، پکچر کہہ لیں، یا ایک حیوانی مجسمہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شکل دی، اس کو ذہن دیا، اس کو شعور دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہترین انسان بن کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کے آگے جو ہے پیش کر دیا۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی فرشتے جو تھے وہ تخلیق کے لحاظ سے انسان سے بہتر تھے، اور اسی طرح جن بھی تخلیق کے لحاظ سے انسان سے بہتر تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور نور جو ہے وہ بہتر ہے مٹی کے مقابلے میں، اور اسی طرح جو ہے ظاہر شیطان نے تو اسی بات کا یہ تو تکبر کیا تھا کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ دونوں چیزیں تخلیق کے اعتبار سے مٹی کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دے کر، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برتری قائم کر دی۔ اب اگر انسان اس شعور کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور بھی کہا ہے کہ جب انسان اپنے ان ہوش و آواز کو، اپنی اس عقل کو جس لحاظ سے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس کو اس کے مطابق یوز نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو برتر مخلوق تھی خلقیت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ یہ اس کو گھمنڈ تھا اس بات کا۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ حالانکہ جانتا تھا کہ اللہ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ سکے،
اس کے باوجود بھی آؤٹ آف ایروگینٹ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برملا اس نے اللہ کے آگے جو ہے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں جس کو تو نے جو ہے مجھ سے گری ہوئی چیز سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی اس کو اپنا مرتبہ اپنا مقام ہی بھول گیا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ تو پھر ذلت کا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کا نام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر سے مایوس، ٹھیک ہے نا، اب اس کے لیے کوئی خیر ہے ہی نہیں، وہ تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جلنا ہی ہے تو اب میں دوسروں کو لے کے بھی جلوں۔ تو بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اللہ جاری اللہ کا پلان تھا، اس کے مطابق ہی چیزیں چلنی تھی، تو فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھاٹ پہ لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اللہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، گمراہی اصل میں ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان جس طرح تو نے مجھے آزمائش میں ڈال کے میری اندر کی گندگی کو، اندر کے تکبر کو باہر لے آیا، یعنی وہ چیز اس کے اندر تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا تو وہ چیز اس کی باہر آ گئی، یعنی اس کی نفس کی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی۔ تو اسی لیے بعض دفعہ انسان پہ جو آزمائشیں آتی ہیں کہ جو کچھ اس کے دل میں ہو وہ باہر آ جائے۔ جیسے منافقین تھے تو جب جنگوں میں یا کوئی مشکلات آتی تھیں تو ان کی منافقت جو تھی وہ نکل نکل کے باہر آ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سرکشوں کی سرکشی نظر آ جاتی ہے، ظالموں کی جو ہے جب ظالم کو موقع ملتا ہے، اختیارات ملتے ہیں تو اس کا ظلم بھی نظر آنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دے کے فتنے میں ڈال کے انسان سے اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم کو دوسرے قوم سے چھانٹتے رہتے ہیں تاکہ ہم برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہیں، ہٹاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو قوم دنیا میں جو ہے تباہی ختم، یعنی دنیا ختم ہو چکی تھی ہوتی اب تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون شکر کرنے والے ہیں اور کون کفر کرنے والے ہیں۔ تو پھر اس نے جب یہ چیلنج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس آزمائش میں ڈال کر میری کھول دی بات، تو اب میں جو ہوں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اب میں بتاؤں گا تجھے کہ ان میں کون کون سے لوگ کو جن کو میں بہکاؤں گا وہ کیا کیا نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ وہ میں تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ جو ہے بدنصیب انسان ہے کہ جب اس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اور اس کے منہ سے جو ہے وہ شکر کا لفظ نہیں نکلتا۔ پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اختیار دینے کے بعد کیا کہا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا، تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے، بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے، لذتوں اور فائدوں کے سب باغ دکھا کر ان کو غلط راستے کی طرف دعوت دے، مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے۔ یعنی اتنا اختیار نہیں دیا اس کو، صرف ہمارے پاس وسپر کر سکتا ہے۔ ابھی نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو خود اجازت نہ دے دیں اپنے دل کے اندر داخل۔ وہ فصیل کی طرف تو آتا ہے، وہ فینس کی طرف تو چکر لگاتا رہے گا، لیکن فصیل میں آنے کے اندر یعنی فینس کے اندر آنے کی اجازت جب اپنی غفلت سے اپنی کوتاہی سے اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اجازت دے دیں گے تو پھر وہ انٹر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو اس سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور کہا کہ جو ظاہر ہے یہ اللہ، جب اللہ نے کہا کہ اگر یہ تیرا کہنا مانیں گے، میں نے بتا دیا کہ میں نے راستہ ان کو دکھاؤں گا، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا، دونوں چیزیں ان کو بتا دوں گا، اس کے باوجود یہ تیرے آگے جھکیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ وہی انجام ہوگا جو تیرا انجام ہوگا۔ تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ پھر کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کس طرح شیطان جو ہے ایک اچھے انسان کو ٹیمپٹیشنز دلا دلا کے جو ہے اس کو اس برائی کی طرف کسی نہ کسی طرح راغب کر دیتا ہے، بجائے انسان نہ بھی کرنا چاہ رہے، اور یہ وسوسے اٹھتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ٹیمپٹیشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان جو ہے مطلب اپنے قابو میں ہی نہیں رہتا اور اس کام کو جو ہے وہ کر ڈالتا ہے۔
اور پھر کیا ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے جب اس کا جو کنسیکوینس ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے، کہ جب انہوں نے وہ غلطی کر دی، اس درخت کا پھل کھا لیا، تو پھر شیطان کا نے چاہا یہی تھا کہ پھر ان کے سطر جو ہے ان کے سامنے کھول دے۔ اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر شروع سے یہ ودیت کی گئی ہے، جس طرح کھانے کا، سیکس کا انسان کے اندر جبلت ہے نا، اسی طرح اپنے جسم کو ڈھانکنا بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں الہام کر دیا ہے۔ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اپنے جسم کو کسی اور کے سامنے ریویل کرے یا ظاہر کرے، لیکن شیطان نے اس کو بھی ٹیمپٹیشن دکھا کے لوگوں کو اس کا کر دیا ہے کہ ہاں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کی طرح انسان رہتا ہے، ہم کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی رہ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ شیطان نے انسان کے دل میں اس طرح کی، اور وہ چیز شروع سے ہی حضرت آدم کے علیہ السلام کے زمانے سے، تو جب سے ان کا جو امتحان ہوا تھا اس وقت سے یہ چیز اس پہ پرائرٹی لسٹ میں تھی۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کا رویہ کیا ہوا کہ جیسی ان سے غلطی ہو گئی فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فوراً معافی مانگ لی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ ہے ایک انسان کا بیہیویئر کہ اس نے جو ہے جب نافرمانی ہو گئی تو فوراً ہی ظاہر یہ دعا بھی اللہ ہی نے ان کو سکھائی۔ ابھی ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کو نہیں پتا تھا چیزیں آگے، ہر چیز کے لیے وہ اللہ کے محتاج تھے اس وقت، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشوونما کی، ہر چیز کے لحاظ سے، وزڈم کے لحاظ سے، دنیا کے معاملات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ یعنی اب ان کو یہ سب یہ کہتے ہیں ان کو سزا دی، یہ سزا نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اللہ نے ان کو زمین کے لیے جو ہے وہ ان کے خلیفہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، ظاہر ہے۔ تو پھر اللہ نے اتار دیا، شیطان کو بھی اتار دیا، اور پھر کہا کہ تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو کہ شیطان کا جو وار تھا کہ اس نے کپڑے اتروا دیے اپنے جو آدم اور حوا کے، اسی سے اب ریلیٹڈ یہ چیزیں یہاں پر آئیں گی۔ اے اولاد آدم، اور یہ کس پس منظر میں آ رہی ہیں؟ عرب کے اس خراب رویوں کی وجہ سے جو انہوں نے جو ہے وہ برہنہ طواف اور اس طرح کے تمام جو خراب کام جو تھے وہ ایجاد کر لیے تھے کہ جسم پہ لباس نہ ہو، برہنہ طواف کریں، ان کو جو دین کا ایک اپنی بدعت کے طور پہ دین کا وہ بنا لیا تھا، تو انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اب یہاں لے کر جائیں گے۔ تو اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بات آدم و حوا کے قصے سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ شروع ہی سے ان کے جسم ڈھانکنے کا احساس ہو گیا، انہوں نے جیسے اللہ نے ان کا جسم جو تھا وہ ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو انہیں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی تدریجی جو دنیا میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ انسان کی یہ تمام چیزیں تدریجی مراحل سے حاصل ہوئی ہیں، یعنی اس کو نہیں پتا تھا کیسے جسم ڈھانکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر یہ شعور نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ شعور شروع سے جو تھی وہ موجود تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ہاں، اس میں پھر لباس کی جو ہے پھر اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ لباس اصل میں ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جو لباس ہے اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی عرب کے نزدیک انہیں اپنے سطر دوسروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ برہنہ منظر عام پر نہا لینا، راہ چلتے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جانا، ازار کھل جائے تو سطر کے بے پردہ ہو جانے کی پرواہ نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبے کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے، اور اس معاملے میں ان کی عورتیں ان کے مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیائی تھیں۔ یعنی مرد تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈال لیتے تھے، عورتیں بالکل برہنہ طواف کرتی تھی، استغفر اللہ۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ پھر چونکہ یہ کوئی عربوں ہی کی خصوصیت نہ تھی، دنیا کی اکثر قومیں اس بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں، اس لیے خطاب اہل عرب کے لیے خاص نہیں بلکہ عام ہے اور سارے بنی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ہر دور میں یہ چیز رہی ہے۔
اور اس زمانے میں صرف یہی نہیں تھا کہ برہنہ طواف کرتے تھے، بلکہ پروسٹیٹیوشن کا جو یہ چیز تھی، اڈلٹری، یہ اتنی کامن تھی کہ گھروں میں جو تھے وہ باقاعدہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اس کے لیے، یعنی کھلے عام یہ چیز تھی، یعنی بے حیائی کھلے عام ہو رہی تھی، اس پہ کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، اسی لیے یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ پھر جیسا جو پھر لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لباس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہماری حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری زینت کا ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے یہ صرف یہ نہیں کہ اس کو یہ صرف ڈھاکے گا، بلکہ ہمارے جو جسم کو جو ہے زینت بھی دیتا ہے، اور پھر گرم لباس پہنے، ٹھنڈا لباس پہنے، وقت کی اور ضرورت اور موسم کے لحاظ سے کس طرح لباس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو یہ سب لباس انسان پہنتا ہے، ہر طریقے سے پہنتا ہے، وہ اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنے دور کے لحاظ سے، جو بھی چل رہا ہوتا ہے، فیشن چل رہا ہوتا ہے، اپنے فیشن کے لحاظ سے بندہ پہنتا ہے، لیکن اس میں انسان کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ تقویٰ جو ہے اصل چیز ہے اس کے اندر، کہ جو بھی لباس پہنے وہ انسان کے جسم کو جو وہ کور کرنے والا ہو، اس کے جسم کی کسی چیز کو دکھانے والا نہ ہو، وہ چیزیں جو خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں پر لکھا نا، یہاں پر اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فطرے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ تو یہ جو سوآتی حما جو ہے یہ بری چیز کے لیے، یعنی سوآتی کا مطلب جو ہوتا ہے ہر وہ بری ایسی چیز جو انسان کسی کو دکھائے تو برا لگے، اس کو چھپانے کا ہی دل چاہتا ہے بندہ کہ میں اس کو چھپا لوں۔ تو جو انسان کا جو سطر ہے اس کو ہر بندہ چاہتا ہے، چاہے یہاں عرب میں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ پورے برہنہ ہوں گے لیکن ان چیزوں کو ضرور چھپائیں گے۔ اور بچوں کی بھی بڑی، میں جب اسکول جاتی ہوں تو بچوں کی بھی بڑی وہ کرتے ہیں کہ بھائی انڈرویئر بھی پہناتے ہیں اور پوری حفاظت سے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو سوآتما، اور اسی طرح ہم نے سوا کا لفظ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا، کیا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کا جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، کہ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں، تو سوۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش، تو یعنی لاش بھی یا ڈیڈ باڈی بھی ایسی چیز ہے جس کو چھپانا پڑتا ہے، کوئی اس کو اپنے گھر کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو لیکن اس کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، لاش کو انسان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں کیسے رکھوں گا، پھر ظاہر ہے وہ ایک وقت آتا ہے اس میں سڑاند آنے لگتی ہے، اس میں انسان میں پوٹریفیکیشن اس میں ہونے لگتی ہے، ظاہر ہے تو انسان چاہے وہ کتنی محبت کرنے والا ہو لیکن وہ اس کو کہتا ہے نلا محالہ، اس کو چھپانا ہے، اس کو کور کرنا ہے، تو اس لیے سواتا کا لفظ اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے لیے کوئی لباس کا وہ نہیں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر جو ہے جو اس طرح کے بال بنا دیے، ان کی جو اسکن اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ ان کو ویسی آلریڈی کور کرتی ہے، اور پھر ان کی جو سوات ہیں یا ان کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پرومیننٹ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو بنایا ہے، اور انسان کے جسم پہ اس طرح کے بال ہوتے ہیں کہ جو اس کو وہ پوری طرح کور کر سکے۔ تو اب شیطان کا تو جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، اور آج کا ہم جو زمانہ دیکھتے ہیں اس میں تو جس طریقے سے آج کیا بلکہ ہر زمانے میں ہی شیطان نے اسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے گمراہی میں مبتلا کیا ہے۔ ان شیاطین کو پھر دوسری بات یہ، ہاں، والدین کو نکلوایا اور ان کے لباس ان پہ سے اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی گمراہی کے ایسے یعنی ایک تو وہ کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک لٹرل میننگ تو یہی ہوگا، لیکن ہم اگر اس کو کھولیں، اس جملے کو اگر ہم پڑھیں تو یہ اس ایسی جگہوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی ان کی چالاکی، ان کا فریب، ان کا جو فتنہ، ان کی حملہ سازی، ان سارے رستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ کس طرح انسان کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے دور آ گیا، وقت آ گیا، اسی لحاظ سے جو ہے ایسے ڈریس کر لو، ایسے پہن لو، اس طرح کی تراش خراش کر لو، ایسے لباس جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں کہ پورے پورے جسم اس کے اندر نمایاں ہوتے ہیں، لباس زینت بھی دے گا اور پھر پرائیویٹ پارٹ کو بھی، یعنی لوگوں کے اندر وہ تڑپ ڈال دی کہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس بھی نظر آئیں، اور چھپے بھی نہیں پورے اور پورے نظر بھی آئیں پراپر اس طریقے سے۔ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، یا تو دوست کی شکل میں آئیں گے، یا لیڈر ہوں گے، یا پھر گھر والے ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، کسی بھی فارم میں آئیں گے، اور پھر کیا کریں گے، وہ بندے کا جو ہے ایمان بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ ہے شیطان، مطلب وہ اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے وہ تم ان کو نہیں، یعنی وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم پہلے بھی پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آتا ہے ہر جگہ سے،
کہ وہ جو ہے وہ ان کو خواہشوں میں ڈالتا ہے، ان کو جو ہے وہ فریبوں میں ڈالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کس طرح کو یہ اس کا فریب ہے، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح وہ تو اتنے اللہ تعالیٰ کے وہ تھے پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پہ فائز کیا، ان کو وہ اس جگہ پہ لے گیا، تو ہم تو پھر عام انسان ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھیں کہ وہ تمہاری طاق میں رہے گا، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اب آج اگر ہم یہ دیکھیں تو جو سادہ رہتا ہے یا کوئی ایسے ڈیسنٹ لباس پہنتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو دقیانوسی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل فیشن کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس طرح کی باتیں کہہ کے جو انسان کی جو مورال ڈاؤن کیا جاتا ہے، مطلب جو ہمارے یہاں جو کلچرلی جو چیزیں چل پڑی ہیں، تو اب اس کا معیار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہم لوگ کی نظر میں۔ ہم نے ان لوگوں کو ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان نما، اب یہ شیطان ڈائریکٹ تو نظر نہیں آئے گا نا، تو شیطان کس فارم میں آئے گا؟ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کو ان برائیوں پر خود بھی برا رہتے ہیں، اور پھر دوست بھی ان کے ایسے بن جاتے ہیں کہ جو ان کو خوب خوب غلط چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اکساتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جنسی جبلت جو ہوتی ہے، یعنی کہ سیکس کی جو جبلت ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایک تو کھانا پینا کمزوری ہے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے انسان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور شیطان جانتا ہے کہ عائد کردہ پابندیوں کو توڑ کر بندے سے غلط کام کروائے۔ یعنی اب وہ کیا، اب آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا بیویوں سے صرف بیویوں تک محدود ہو جائیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے لیے، ہم تو ایک یوز کریں گے، دوسرے کو یوز کریں گے، یہی مقصد ہے زندگی کا۔ جانوروں کی طرح، جیسے جانور ہوتے ہیں نا، تو بالکل اسی طریقے سے کہ کھایا پیا اور سیکس کیا اور بس ان کی زندگی گزر گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان کو بھی اسی چیز پر لگا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود قائم کی، تو شیطان چاہتا ہے کہ ان حدود و قیود کو توڑ کے اپنی مرضی، اپنی منمانی کی زندگی جو ہے وہ کریں۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے سے کیا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ یعنی اب یہ کوئی اسی چیز کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، یا انہوں نے پروسٹیٹیوشن کا بازار جو تھا وہ بہت ہی کھلے عام چل رہا تھا۔ تو اب جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ برہنہ طواف نہیں کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ہم نے پیچھے ساری بدعتیں پڑھی نا سورہ انعام کے اندر، تو یہ بھی ایک بدعت تھی جو انہوں نے جو تھی وہ ظاہر صدیوں سے چلی آ رہی ہوگی ان کے اس کے اندر، اور ظاہر ان کے باپ دادا کے زمانے سے آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو جو اگر غلط چیز ہوتی تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، یہ تو ہم اپنے جنریشن ٹو جنریشن دیکھ کے آ رہے ہیں۔ تو اس کو پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کے اور پھر یہاں پر اس کو استعمال کیا، اس کو اسی طرح سے وہ یوز کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، اور پھر حالانکہ وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے عام زندگی میں، لیکن ایز اے مذہب کے طور پہ وہ اس کو کرتے تھے، لیکن دیکھا جائے تو وہ نہ بازاروں میں بڑھانا چاہتے تھے، نہ اپنی مجلسوں میں بڑھانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عام زندگی میں وہ بالکل جیسے ہوتے ہیں اپنی نارمل زندگی گزارتے تھے، لیکن مذہب کے نام پر جو ہے انہوں نے یہ گندگی جو تھی وہ اختیار کر لی اللہ کے نام پر۔ تو ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ یعنی بظاہر ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے، مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے، کہ ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسموں میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن برہنگی کا بجائے خود ایک شرفناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی جو تھا مسلم تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پہ اختیار کرتے تھے، اور چونکہ اپنے مذہب کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے، اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ ڈینائی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے کاموں کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ یعنی یہ تم نے خود ساختہ چیزیں تم نے بنا لی ہیں، اور تمہیں علم بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ایسا کوئی مطلب کوئی بندہ ہو جس کے پاس کوئی پروف ہو، اور اپنی مرضی سے تم نے جو دین چاہا اختیار کر لیا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو نلیفائی کر کے، ان کی جو بھی غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا کر پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اے محمد، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، اور جس طرح اسے تمہیں اب پیدا کیا اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اصل میں دین یہ ہے، اصل میں دین کی بنیاد
یہ ہے جو سب سے پہلے جو ہے انسان جو اپنی زندگی میں راستے کو، عدل کو جو ہے یہ، یعنی یہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کے گنوائے، نہ یہ راستے پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، اور نہ یہ عدل کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنی عبادت میں صحیح رخ رکھو، یعنی اللہ عبادت کا رخ کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہ کرو، ٹھیک ہے، توحید پہ قائم ہو جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنے دیویوں بتوں کو جو وہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم جیسے یہاں بھی لوگ جو ہے اپنے وسیلے دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں کہ اس کے صدقے جو معاف کر دیا جائے یا اس کے وسیلے سے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، نماز پوری پڑھ کے جو ہے نماز کو جو ہے وہ اپنی ضائع کر دیتے ہیں، پوری نماز پڑھی اور مانگ کے دوسرے کے صدقے سے رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اللہ تعالیٰ کو پکارو خالص کر کے، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی آخرت اور توحید کو ملا کر ایک خوبصورت دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے، یعنی جس مالک نے تمہیں پیدا کیا تم مانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری کاریگری کی ہے، تمہیں دنیا کی جو سہولیات بہم پہنچائی ہیں، تو پھر اس سے ملاقات کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے نا، تب تم ایسے تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تو تمہاری اس سے ضرور ملاقات ہوئے گی۔ اب کس طرح ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا تو اچھی طرح سے ہوگی، اور جس نے غلط کیا تو اس کی تو بشامت یہ ظاہر سی بات ہے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہوں پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تو ایک گروہ نے اس بات کو مان لیا اور دوسرے گروہ نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے ایک صوفیانہ دین جو ہے یا رہبانیت جو دین کے اندر آ جاتی ہے، اس میں لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اچھا لباس اچھا کھانا بندے کے زہد کے خلاف ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان حد کو توڑ دے، اپنی حد میں رہتے ہوئے انسان اچھا کھا بھی سکتا ہے، اچھا پی بھی سکتا ہے، بہت اچھا پہن بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو سہولت دی ہے اس کے مطابق انسان کام کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو تصور جو پایا گیا کہ جتنا زیادہ جو انسان زہد کے ہوگا وہ نہ اچھا کھا سکتا ہے نہ اچھا پہن سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہی بلکہ یہ پا گئی، اور جتنا زیادہ گندا رہے گا بدبودار، اب دیکھیں سادھو وغیرہ یہی ہوتے ہیں، اور لوگ جو جا کے انہی سے مانگتے ہیں کہ وہ پورا پورا دن نہیں کھائیں گے، پورا پورا دن ایسی مشقتیں کریں گے لوگوں کو کرامات دکھانے کے لیے۔ تو صوفیاؤں کا تو بعض کا آپ بکس پڑھیں گے، اس میں کیا کیا وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ لوگوں کو پانی پہ چل چل کے دکھاتے تھے، اس طرح کے کام بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو جو عقیدت مند ہیں، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ پانی پہ چل کر بھی دکھایا، ایسے ایسے کرامات والے وہ کام کرتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کو صرف اسی لیے کہ بھائی ہم اس طرح کی کرامتیں کر لیں گے اور اس طرح کی چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کوئی حرکت کر کے نہیں دکھائی، سیدھا سادہ دین ہمیں کر کے دکھایا، لیکن جو کمزور ایمان ہے جن کا، وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر کہ ہاں دیکھو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کتنا اللہ والا ہے یہ۔ تو اللہ والا یہ نہیں ہے، اللہ والا وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا کی تمام آزمائشوں کو، مطلب ظاہر ہے دنیا میں جب آپ رہیں گے، لوگوں سے معاملات کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی، اس میں حسد بھی ہوگا بغض بھی ہوگا، یعنی اتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، غیبت بھی ہوگی، بہتان بھی ہوگا، تمام چیزیں پیدا ہوں گی، جب انسان مل کر رہتا ہے تو پھر زیادتیاں بھی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، یہ بات ہم یہ جاننا چاہیے، اور اسی میں پھر ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سے گزر کر کتنے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، یہ ہے اصل میں آزمائش۔ یہ آزمائش نہیں، یہ چیز نہیں ہے کہ بس انسان جو ہے الگ تھلگ ہو کر کونے میں بیٹھ جائے اور دنیا سے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کر دے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی لباس، نہ ہی زیورات، نہ ہی جو ہے وہ اچھے پردے لگانا، اچھا فرنیچر گھر میں ڈالنا، اچھا گھر لینا، کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے اور آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہ اللہ پھر بتا رہے ہیں کہ حد نہیں کراس کرنی، اور حد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے بس انہی چیزوں میں لگ جائے کہ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی مال، انہی چیزوں میں، کہ بس اچھے سے اچھا، یہ بہتر سے بہتر بننے کے لیے انسان انہی چیزوں میں انوالو ہو جائے، اور جو اللہ کے حقوق تھے، جو بندوں کے حقوق تھے، اس کو پس پوچھ ڈال دے۔ یہ ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی حد کو کراس نہ کرے اور پھر ان چیزوں کو کرے تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں۔ اور یہاں پر اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی معاملہ جو حلال پیسہ بھی انسان بعض دفعہ حرام
بنا دیتا ہے، کس طریقے سے؟ ان کو حرام کاموں میں خرچ کر کے، اتنی مشکل سے وہ حلال کماتا ہے لیکن ایسے کام کر جاتا ہے کہ اس سے ساری کمائی جو اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں، یعنی ان کی بنائی کس نے ایک حکم دیا، کہاں سے یہ چیزیں نکلی؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کبھی حکم دیا ہی نہیں، پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی تمہارے لیے کھانا پینا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو بتا دیا کہ کیا حرام ہے اور کیا جو ہے حلال ہے، وہ اللہ نے کھول کر بتا دیا، اور ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں جو وہ حرام کی ہیں، اور پچھلے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ انسان کے استعمال کے لیے رکھی ہے نا۔ اگر انسان ہی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا تو دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اگر انسان جو اچھا نہیں کھائے گا، جو جانور اللہ نے دیے ہیں، جن جانوروں کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے پیداوار نکالی ہے مختلف قسم کی، تو اگر کوئی اس کو یوز نہیں کرے گا تو یہ درخت بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ جانور بنانے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ان کا کیا فائدہ؟ اس لیے بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان کو اپنے لیے استعمال کریں۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں جو ہیں وہ ممنوع کر دی۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اور پھر ہم وہ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ عین فیہا جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ کتنے خوبصورت اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں جو ہے جو تخت ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے اس کے اندر، اور خوبصورت جو ہے وہ کپس ہوں گے جس میں وہ شراب پیا کریں گے، اور پھر وہ کشنز ہوں گے، پھر اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں قالین جو ہے وہ لمبے بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب یہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے دنیا ہی میں انسان کے لیے بھی یہ چیزیں رکھی ہیں نا، قالین ہے، کشنز ہیں، اچھے کپس ہیں، اچھے برتن ہیں، سب کچھ انسان ہی کے یوز کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں نا۔ ہاں لیکن یہ کہ اب اس میں حد سے نہ گزر جائیں کہ ڈھیر کے ڈھیر جو ہے وہ کراکری جمع کر لیے، ڈھیر کے ڈھیر کشن ڈال لیے، ڈھیر کے ڈھیر نہیں، اس میں بھی گھر کو سجانا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی یہ زینت کرنا انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ گھر میں ہم اچھے پورٹریٹ لگاتے ہیں، گھر میں اچھے پردے ڈالتے ہیں، اور یہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے جب انسان خود بھی دیکھتا ہے تو انسان کو خوبصورتی کا، اچھے پن کا جو ہے احساس ہوتا ہے۔ پھر ایک انسان خود بھی تیار ہو، صاف ستھرا رہے، انسان کو خود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور اس سے یعنی دوسری چیز سے بدے کے سر جھاڑ منہ پھاڑ پھر رہا تو دیکھنے والے کو بھی جو ہے وہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں کو ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب بیسیکلی اب اللہ نے جو کیا چیزیں حرام کی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتائی ہے گناہوں کی۔ اب اس میں وہ تمام جو وہ فاحشہ کے اندر بے شرمی میں وہ گناہ آ جاتے ہیں جو بدکاری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور بدکاری میں وہ تمام چیزیں جیسے زنا آ گئی، اس میں لواطت والی چیزیں آ گئی، لواطت بہیمہ بھی کہتے ہیں، جیسے جانوروں کے ساتھ بھی جو کیا جاتے ہیں، سیکس کیا جاتا ہے، ان میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مرد مرد کا، عورت عورت کا، اور جو ہے بغیر شادی کے جو مرد اور عورت کا رشتہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فاحشہ کے لیے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ چاہے وہ اوپن ہو، ایک دوسرے کے سب کے سامنے کی جا رہی ہو، یا پھر یہ چھپے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا کہ اپنے جو ہے نا چوری چھپے اشنائیاں نہ کرتے پھرے، چوری چھپے جو اشنائیاں نہ کرے، متخذات الاشنان، یعنی ایسا نہ ہو کہ خاموشی سے کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو عرب میں تو یہ دونوں ہی کام تھے، خاموشی سے بھی ہو رہا تھا، کھلے بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں چیزیں فاحشہ چاہے چھپ کے کی جائے، چاہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے کی جائے، دونوں چیزیں ہی کا جو نقصان ہے، جو گناہ ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اور پھر گناہ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگری بتائی۔ گناہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی، کسی کے حق تلفی کی جائے، یعنی ماں باپ کی حق تلفی کی جائے، ان کا کہنا نہ مانا جائے، یا ماں باپ اولاد کے حق میں حق تلفی کر دیں، رشتہ داروں کے حق میں، ٹھیک ہے نا، معاشرت میں، انسانیت میں کسی کی بھی حق تلفی ہوگی، وہ تمام چیزیں جو ہے گناہ میں، یعنی ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں ان کے کسی کا حق نہ دینا، وہ تمام جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں آ جائے گا۔ اور پھر اس میں اللہ کا حق بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کا حق بھی نہیں دے رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، سب گناہ کے کاموں میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گناہ پھر کیا ہے؟ حق کے خلاف زیادتی۔ حق کے خلاف زیادتی کیا ہے؟ یعنی کسی کی جان، مال اور عزت کی حفاظت نہ کرنا،
یہ ہے حق کے خلاف زیادتی. جیسے انبیاء کے ساتھ بھی تو ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا، یعنی ناحق زیادتی. جب کسی شخص نے کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، آپ اس پہ ناحق جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہو گئے، تو اس میں یہ چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا کہ ان کو بھی ناحق قتل کیا گیا، ان کو جو ایذائیں جو ہے وہ پہنچائی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ جو ہے اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت اور شہر کی حرمت کی طرح انسان کی جان کی حرمت ہے. تو جب انسان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے تو انسان جب اس پہ زیادتی کر جاتا ہے، چاہے وہ پھر میں پڑھ چکے ہیں نا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کی عزت خراب کر دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حق کے خلاف جو ہے ظاہر. کسی نے تو آپ کا مال نہیں چھینا نا جو آپ اس کے بدلے میں آپ اس کا مال چھین رہے ہیں. کسی نے آپ کو قتل تو نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں آپ قتل کریں. تو جب جو ظالمانہ طور پہ جب یہ کام کیا جائے گا تو وہ حق کے خلاف زیادتی ہوگی. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی انسان شرک نہ کرے، شرک سے بچے. اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ نے فرمائی ہے. یعنی انسان اپنی شریعت ایجاد نہ کر لے، اپنے طور پہ جو ہے وہ بدعت. ہم کتنی پڑھ رہے ہیں بدعت، اور اللہ ہی ساری بدعتیں، ان کی جو بدعتیں تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ اس دور کی بدعت کو کھول کے رکھ رہے ہیں، جو یہودیوں نے کی تھی، جو کفار نے کی تھی، اور جو آج ہمارے اس میں جو عیسائیوں نے کر لی، جو آج ہمارے مذہب میں جو پا گئی ہیں، وہ تمام کیا ہیں؟ وہ پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے. نہ پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتا، کہ قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں کیا چیز اللہ نے دی ہے، کیا بتایا ہے. نہیں، یہ تو قرآن میں ہے. پتہ بھی نہیں ہے تب بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، انجانے بوجھے. تو یہ پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ ہی نے فرمائی. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی، انسان اگر ان سے بچ جائے تو یہ باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی اس دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، اس کو کوئی استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوا، اس وقت سے نہ کوئی چیز آگے ہوتی ہے کسی بھی قوم کا، ٹھیک ہے نا، نہ اس سے کوئی پیچھے ہوتی ہے. یعنی آپ کتنا ہی شور مچا لیں کہ یہ قوم مان کر نہیں دے رہی، جو صحابہ کرام نے بھی اور اس سے پہلے بھی پچھلی قومیں جو گزری، تو اللہ تعالیٰ کا جب وقت ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی اس قوم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہو، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں کھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے. وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی سیدھا جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش و گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. یعنی ہر گمراہ کرنے والا دوسرے کو بلیم کرے گا کہ اس نے مجھے جو ہے گمراہ کیا تھا، حالانکہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ گمراہ کرتے رہے. اور یہاں پر اس میں یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو. پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کی بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے. اور جب تک اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے. نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات تک کی حد تک ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوئے.
तो ज़ाहिर जिसने अच्छाई की, अच्छाई छोड़ी, तो ज़ाहिर है अगर वो अच्छाई दूसरों तक पहुँच रही है और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसका उसमें अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है, उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ ना खोले जाएँगे और उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुज़रना। यानी बिल्कुल नामुमकिन, इम्पॉसिबल बात है ना। अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसी मिसाल दी है कि जैसे कि बिल्कुल ख़त्म कर दी वो चीज़ कि अब ये हो ही नहीं सकती। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। इनके लिए तो जहन्नम का बिछोना होगा और जहन्नमी का ओढ़ना, ये है वो जज़ा जो हम ज़ालिमों को दिया करते हैं। बख़िलाफ़ इसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और अच्छे काम किए और इस बात में हम हर एक को इसकी इस्तिताअत के मुताबिक ज़िम्मेदार ठहराते हैं। कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला जो है वो हर एक को एक ही जो है उसमें तोल में नहीं तोल रहा। अल्लाह को पता है कि किसके अंदर कितनी इस्तिताअत है, कौन शख़्स जो है कौन-सा काम जो वो बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है ना? इसीलिए अल्लाह ताला जो है हर एक को उसके उस हिसाब से उसका मुहासबा करेगा। वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक-दूसरे के खिलाफ जो कुछ कदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे। और इसमें इसमें जो है इसमें ये भी आती है ना कि इसी आयत को पढ़कर हज़रत अली ने फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे और उस्मान और तलहा और ज़ुबैर के दरमियान भी सफाई करवा देगा। दिलों में बुराइयाँ आ ही जाती हैं इंसान के, ऐसा नहीं होता कि इंसान जो इतना पाक और साफ हो कि दिलों में बुराइयाँ ना हो, कुछ ना कुछ रहती हैं। देखें हमारे जो सहाबा कराम थे उन्होंने भी एक-दूसरे के लिए यही कहा कि अगर हमारे दिल में कोई कदूरत भी एक-दूसरे के लिए है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी ऐसे दिल के साथ किसी को जन्नत में दाखिल करेगा ही नहीं। अल्लाह ताला के हमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुँचाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद है। तो अल्लाह ताला दिलों को पाक साफ करके वहाँ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उन लोगों के लिए भी जो जन्नत में जाने वाले होंगे। एक तो उनका होगा ना जो गलतकार होंगे, मोमिन तो होंगे लेकिन गलतियाँ की और माफ़ी नहीं माँगी इस दुनिया में। उनकी भी प्रूफ प्रूफ जो है प्यूरिफिकेशन जो है वो जलकर होगी, ठीक है ना? लेकिन जो नेक होंगे ना लोग, अल्लाह ताला उनके दिल को भी पाक साफ करके उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने दिल पर इख्तियार नहीं दिया किसी को भी। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोशिश करने के बावजूद भी इंसान के दिल से नहीं निकल पाती हैं। तो कोई अगर ऐसी चीज़ रह गई होगी, तो अल्लाह ताला उसके साथ पाक करके, साफ करके अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे कि तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। यानी फिर वो अल्लाह ही की तारीफ़ करेंगे, यानी उन्हें अपने अमाल पर कोई गुरूर और वो नहीं होगा कि हमने तो अमल ही इतने अच्छे किए थे कि हमें तो ये जन्नत ही मिलना चाहिए थी। एक अच्छा इंसान, एक आजिज़ इंसान की ये खूबी होती है कि वो अपने हर अच्छे अमल को करके भी अल्लाह से डर रहा होता है कि अल्लाह ताला इसमें जो है अल्लाह इसमें भी ऐसा ना हो कि कोई गलती हो गई हो। मेरे दिल में कोई वसवसे आ गए हों, मेरे दिल में कोई बुराई आ गई हो, मेरे मुँह से कोई अल्फ़ाज़ गलत निकल गए हों और या मेरा अमल कोई गलत हो गया हो, तो इंसान जो अच्छे इंसान की पहचान है कि वो कदम जो है देख-देख के उठाता है। कोई काम भी करता है तो वो ये डर रहा होता है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जो सरकश बंदा होता है वो तो जो भी काम करेगा तो उसमें जो फूले नहीं समाता कि हमारी तारीफ़ की जाए। हमने बहुत अच्छा किया, हमारे दुनिया हमारी तारीफ़ करे। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वो जो इतना क्या कुछ उन्होंने नई दुनिया में जो है सहा। अल्लाह ताला ने कितनी सख्त आज़माइशें जो है सहाबा कराम की थी। ठीक है ना? उससे ज़्यादा किसी की आज़माइश नहीं है। जो अंबिया के साथ जो लोग होते हैं उनकी आज़माइश कितनी सख्त होती है। उसके बावजूद भी वो क्या तारीफ़ करेंगे कि तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। हम खुद राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाक़ई हक़ लेकर आए थे। उस वक़्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन अमाल के बदले में लिए तुम करते रहे। तो अल्लाह ताला भी जो है उस बंदे की शुक्रगुज़ारी कैसे करेगा? यानी वो अल्लाह से ये कहेंगे अल्लाह की रहमत है और वो बंदे को उसका जो वो करेगा नहीं ये तुम्हारे अमाल थे। ठीक है? अल्लाह की रहमत तो थी लेकिन ये तुम्हारे अमाल थे, तुम साबित कदम रहे। तुमने जो अल्लाह ने तुमसे चाहा तुमने वो कर दिखाया, तुमने अल्लाह के रज़ा के लिए काम किया, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत दी। अल्लाह ताला हम सबको भी इसमें शामिल करे परवरदिगार। हमसे जो ख़ताएँ हो जाती हैं, चाहे हमारे अमल से, हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे अल्लाह ताला। क्योंकि इंसान है और इंसान जो खता का पुतला है और कहीं जगह भी ऐसा नहीं है कि इंसान से गलतियाँ ना होती हों। देखिए अल्लाह बहुत देखिए ना अल्लाह कितना मेहरबान है। खताओं को भी माफ़ कर देगा और फिर बंदे को जो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। और इंसान को भी हम सबको भी एक-दूसरे के साथ यही रवैया अख्तियार करना चाहिए कि हमें दरगुज़र के साथ और माफ़ी के साथ ज़िंदगी जो है गुज़ार लेनी चाहिए।
پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ یعنی پھر ایک فرشتہ جو ہے پکارے گا، جب یہ تمہارے معاملات ہو جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر یہاں پر ایک فرشتہ پکارے گا کہ بھئی خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے۔ نہ صرف وہ خود چلنا چاہتے تھے بلکہ وہ جو لوگ چلنا چاہتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو ختم کریں گے، کنٹینیو کریں گے، اچھا خاصا ہے، ابھی بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بارہ میں نے پوچھنا تھا، وہ جو حدیث ان سے روایت ہے، کیا نام ہے، مرتے وقت جابر بن جابر سے یا کس سے ہے نا، کہ انہوں نے یہ آخر میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم کسی کو نہ بتانا، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں نا عموماً، وہ جنت میں دیکھیے وہ کوٹ تو ٹھیک ہے، کلمہ جس نے پڑھ لیا دل کے ثبات کے ساتھ، دل کے اقرار کے ساتھ، جس نے بھی پڑھ لیا جنت، اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ہے کہ اس جنت ملے گی اس کو، لیکن انسان کیسے تصور کر لے کہ میں غلط کام کر کے جہنم میں جاؤں، میں جہنم میں جلوں؟ یہ تو وعدہ ہے کہ جس نے لا الہ پڑھ کر پورے دل کے ثبات کے ساتھ اقرار کر لیا جنت ملے گی، لیکن اگر اس نے غلطیاں دنیا میں اتنی کر لی اور اس کی توبہ بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ مر گیا، تو کیا انصاف، اللہ کا انصاف تو ہوگا نا اس کے ساتھ بھی۔ اور پھر یہ زیادہ انسان جس نے کوئی غلطی نہیں کی اور یا پھر اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لی، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ اور پھر اگر شرک کیا تو پھر تو مطلب ظاہر ہے اس کا تو بالکل اللہ تعالیٰ بار بار اس کی وہ کر رہے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے بس۔ کلمہ پڑھ لیا اور پھر شرک بھی کیا، شرک بھی کیا، ظاہر سی بات ہے، اور شرک بھی ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر، بعض لوگ جو ہیں وہ تعبیر کا بھی شرک کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی وہ بات کہ بھئی یہ شرک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کا عذر پھر وہ اللہ کے آگے پیش کریں گے، پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ ہزارے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، کہ وہ جان بوجھ کر شرک کر رہے تھے یا انہیں سمجھ نہیں آئی۔ بہت سارے عیسائی بھی ایسے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، مانتے اللہ کو ہی ہے لیکن ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا شرک ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا شرک ہے، ہم کہاں شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے، معاملات جو ہیں، کیونکہ انسان اپنے طور پہ جتنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا نا کہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں جی، اور عیسائیوں کے بارے میں بھی ایک ہے نا جنہوں نے مطلب، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوئی تھی نا، مطلب اس زمانے میں جو عیسائی تھے جو صرف اللہ پہ یقین رکھتے تھے، مطلب وہ شرک نہیں کرتے تھے، کہ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا اللہ، تو وہ تو ان لوگ کی تعریف ہے یہ ویزا سمیع، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے گروپ کی تعریف کی ہے، تو وہ اور جب سچ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کو بالکل قبول کر لیا فوراً۔ جب جن کے دل میں سچائی ہوتی ہے تو پھر وہ اس پہ اکڑتے نہیں ہیں نا، اور نئی دل میں سچائی ہے تو وہ 10 تعبیریں لے کے آئیں گے اس چیز کی، وہ پتہ چل جاتا ہے بندے کا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے یہ شخص، یہ والی بات ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ بس ہمیں پڑھنے کی، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اچھے کاموں کی توفیق دے اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔